अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज नबवी सही हदीसों के रोशनी में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और इसमें बताया गया है किस तरह तरीक़ा होना चाहिए नमाज का। दारुस्सलाम की किताब है और किताब व सुन्नत के हिसाब से किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, उसी तरह इसी में मेंशन किया गया है। तो इसको फॉलो करते हुए हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो है नमाज के बारे में। अगर नमाज सही हो तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स सब सही है, लेकिन अगर नमाज बातिल हो तो सारी चीज़ें फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। हम यानी जो हम सब मुसलमान, जिसका सवाल जवाब होने वाला है कि इस दुनिया में हम कैसी रोज़ी कमाएं, कैसा वक्त गुजारे, तो ये सारी चीज़ें। ये किताब क्या है? अल्लाह ताला ये किताब उतारे गए हैं। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ ये ज़िक्र कुरान उतारा है ताकि जो कुछ लोगों के लिए नाजिल किया गया है आप इसको तो वाज़ेह करके बताएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये कुरान वाज़ेह तौर पे एक मौज़ा है और ये एक वाहिद किताब है जिसमें कोई दम्मा फतहा कसरा कोई भी चेंज नहीं है, ज़रा भी चेंज नहीं है। और इसमें बताया जाता है कि इन्नमा सनातु हाज़ा लितअतमु बी वलितअलमु सलाती, मैंने ये काम इसके लिए किया कि तुम नमाज अदा करने में मेरी इत्तिबा करो। मतलब एग्जैक्टली सूरह नहल की आयत है, नमाज की कैफियत मालूम कर सको। नीज़ इससे भी ज़्यादा जोर दिया गया है अल्फाज में अपने के सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। तो एग्जैक्टली नमाज की कैफियत कैसी है? एग्जैक्टली जैसे कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी तरह पढ़ना है, एग्जैक्टली कॉपी करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़े थे। हदीस में आता है खम्सुस्सलाती इफ्तरदहुन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मन अहसना वुदूअहुन्ना वस्सलाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना अतम्मा रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना काना लहु अलल्लाहि अहदुन अन यग़फिर लहु व मन लम यफ़अल फ़लैसा लिल्लाहि अहद इंशाअ गफ़र लहु व इंशाअ अज़्ज़बह। अल्लाह ने 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, जो शख्स इनके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, इन्हें वक्त पर अदा करे और इनमें मुकम्मल सही रुकू करे और खुशू की एहतिमाम करे, तो इस इंसान का अल्लाह पर ज़मी है कि इसे माफ़ कर दिया जाएगा। और जो शख्स इन बातों को मलहूज़ ना रखेगा, इसे अल्लाह पर कोई ज़िम्मे नहीं। यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है, जब नमाज 5 टाइम्स हम पढ़ रहे हैं, वक्त पे अदा करो, खुशू के साथ अदा करो, सही तरीके से अदा करो, तो फॉरगिवनेस है। चाहे तो इसे माफ़ कर दे और चाहे तो इसे अज़ाब दे। अगर आप सही नमाज पढ़ेंगे, सही अदायगी करेंगे, तो इसमें बताया जा रहा है कि फॉरगिवनेस है। हम सब इंसानों को फॉरगिवनेस चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे कि अहले बैत और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर बताते थे कि किस तरह दुरूद भेजना, नेकी के अमल करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, नमाज, अक़वाल और अफ़आल को नक़ल किया करते थे, उम्मत तक पहुँचाया गया। तो ज़रूर हम भी इसी तरह आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए उसी तरह हमको भी फॉलो करना है। अब इस्लाम में नमाज की अहम मर्तबा है।
جو شخص اس سے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتا ہو وہ اجر و ثواب میں فضیلت پائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ارکان ہے، 5 پلرز جو ہے نا اس میں سے ون آف دا پلر ہے جو ہم کو قریب کرتا اللہ کے. ان العبد لا ينصرف وما كتب له الا اشر صلاته تسعها سمونها سبوعها سدوسها خموسها ربوعها سلوسها نصفها. بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں اس نماز کی 209 27 مطلب کتنا اجر لکھتے جا رہا، چاہے وہ نماز ادا کرتے جا رہا تو چاہے وہ 10واں حصہ ہو، 8واں ہو، 7واں ہو، 6واں ہو، 4واں ہو، 5واں ہو یا نصف ہو یعنی کہ ہاف ہو. تو یہ سارے چیزیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ ایک جو اب چیپٹر شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے نماز کی جو امپورٹنس ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. شرک کیا ہے؟ جب تک کہ اس کی معافی نہیں چاہتے اور وہ شرک کرنا چھوڑ نہیں دیتے تب تک اس کی معافی نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو یشرک باللہ کیا ہے؟ فقد افتری اثما عظیما، بہت بڑا بگ گناہ ہے اس کے لیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کیا ہے؟ شرک سے ملوث نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے یہاں پر. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ بھی یہ مینشن کیا گیا ہے جب ایمان لا لیے تو اٹس اے مسٹ کہ شرک نہ کرنا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. فرمایا جاتا ہے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. تو لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں مکمل تسلیم کرنا ہے اور اللہ کی نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی ان کے ساتھ پارٹنر ہے، نہ کوئی ان کا ہمسر یعنی کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ایک ہے. تو اللہ پہ پورا مکمل کامل یقین رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. تو نماز کی قبولیت کے لیے کہ اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، یہ سارے 3 چیزوں پہ یقین رکھنا ہے. مانگنا صرف اللہ سے ہے، کوئی غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اس کے باوجود لوگ اگر شرک کر رہے ہیں تو یہ لیک آف نالج ہے. کبھی یہ بھی ہوتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. اگر ان کو صحیح تعلیمات دی جائے ہو سکتا وہ سمجھ جائے اور اس سے باز آ جائے. اور اللہ کی اطاعت ضرور ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے. تو یہ ہمارے لیے مسٹ ہے کہ ہم صحیح سے اتباع سنت کریں. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے آگے کہ جو سید شفیق الرحمن، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے
کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کو قبولیت کا نہیں آتا جب تک کہ عقیدے کی درستگی، نیت کی درستگی، عمل کی درستگی ان میں سے کسی ایک میں بھی خلل نہ ہو۔ تو جو رائٹر ہے یہ بتا رہے، تو یہ کتاب کیا ہے؟ مولانا عبدالرؤف، اور یہاں پر اس میں جو بتایا گیا ہے کہ کتاب کے سٹارٹنگ میں کہ یہ ساری چیزیں درست ہو تو نماز کی امپورٹنس بتائی گئی اور شرک نہیں کرنے کی بات بتائی گئی ہے۔ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ کتنے ہیں؟ 5 نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے اور انہیں حکم دیا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ایگزیکٹلی کاپی کرنا ہے۔ اب یہاں پر ڈیفرنٹ آیتیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے بتایا جا رہا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وضو۔ اب فرسٹ تھنگ وین یو ڈو دا نماز، تو پہلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وضو کرنا، اچھا مکمل اچھے سے وضو کرنا۔ تو وہ چیز یہاں پر انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ پھر پانی کا بیان آئے گا، پانی کتنا کلین ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، وہ سارے چیزیں۔ تو جب پانی کی صفائی کی بات ہوتی تو اب یہ کتاب و سنت کی اتباع کا حکم بتایا۔ پانی کلین ہونا چاہیے، کوئی اس میں اسمیل نہیں ہونا چاہیے، کوئی کلر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر کتاب و سنت کی اتباع کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنے نعمتیں پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دین از کمپلیٹ، نو مور چینج۔ کچھ لوگ کہتے کہ اچھا آج کل کے حساب سے ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کے بارے میں ہم نہیں، دیر از نو چینج ان دا دین۔ شریعت کا معاملے میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے سلیبس میں چینج ہو سکتا، اسکول کالجز میں ہو سکتا، یا جو گیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں اپڈیٹ یا اپ گریڈ ہو سکتے، بٹ دیر از نو چینج ان دا شریعہ۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم کو کمپلیٹلی ایگزیکٹلی ویسی ہی فالو کرنا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 2 تھنگز چھوڑ کے جا رہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا ہے؟ امرینی لن تضلوا ما تمسکتم، تمسک مطلب کوئی چیز اچھے سے مضبوطی سے بھی ہی پکڑ لینا، اور یہاں پر تسنیہ کا صیغہ ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ و سنت نبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، the way he spent the life and the صحابہ اکرام، تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ معلوم ہو کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے، اور یہ بھی ثابت ہو کہ مسلسل جو ہم کو کمپلیٹ ایک کوشش کرنا ہے قرآن اور سنت کو ایگزیکٹلی ویسی ہی فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا، قال من آتانی دخل الجنت ومن آسانی فقد ابا۔
میرے تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اسے انکار کیا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ کل امتی، ساری کی ساری امت کی بات ہو رہی کہ یدخل الجنت، مطلب جنت میں داخل ہوں گے، الا، لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ من ابا قالو، جو انکار کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ رہے صحابہ اکرم کہ کیسا ہو سکتا ہے، کون ہے جو انکار کرے؟ فن ومن یابا، کون انکار کریں گے؟ قال من آتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کریں گے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے۔ ومن آسانی، جو انکار کریں گے، ڈس اوبے کریں گے، فقد ابا، تو انکار کریں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا تو وہ دے آر فار دا ہیل فائر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، تو وی شوڈ ریممبر دس کہ قرآن صرف کافی نہیں ہے، اتباع سننا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امپورٹنس بتائی گئی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ یتفکرون مطلب کہ وہ غور و فکر کرنا، جو پونڈر کرنا بولتے ہیں نا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اننی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور چیز حدیث دی گئی ہے، یعنی قرآن اینڈ سنت، دس گوز ہینڈز ان ہینڈ۔ ایسا نہیں کہ قرآن فالو کریں اینڈ سینگ کہ نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تو یہاں کلیئرلی مینشن کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے بعد نیکسٹ تھنگ از رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بطلہ سے ہے اپنے عمل کو باطل مت کر لو بول رہے۔ تو پہلے اللہ پھر رسول، اس کے بعد سارے رشتے آتے جو والدین احسانہ ہے سب، لیکن فرسٹ کمز دا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، دین کمز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کیا ہے جو ڈیویٹڈ سیکٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو کرتے لیکن اس میں ایگزیجریشن کرتے، آپ کا مرتبہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے۔ یہ نہیں کرنا ہے، جو بتایا گیا ہے ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے۔ دنیاوی اس میں ہم کوئی چینجز کرتے، جیسا بتایا گیا ویسے ہی کرتے، پھر کیوں آخرت کے معاملے میں ہم کیوں اتنے یعنی بے خوفی کرتے، فولشنس کرتے؟ دس از لائک اے فولشنس۔ دیکھیے آخرت از فار ایور، دس دنیا از فار ہاؤ لانگ، مے بی 90 100، not exactly. Some people die very early age, isn't it? يكون في الآخر زمان دقالون كذبون يأتونكم من الأحداث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسے ایسے حدیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔
ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنے میں ڈال دے. So what we understand from this, the people will come. This not like exactly دجال بھی آنے والا ہے. کیوں ہم سورہ کہف کے فرسٹ 10 آیا یا لاسٹ 10 آیا کیوں میمورائز کرتے؟ That's a protection from دجال. دجال will create so much problems. تو ایسا آخری زمانہ آئے گا جس میں دجال اور کذاب مطلب جھوٹے لوگوں کو بولتے ہیں. تو کذاب آئیں گے جو ایسے ایسے حدیثیں، مطلب اٹس ناٹ ایگزیکٹلی حدیث، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، وہ حدیث نہیں ہے لیکن جھوٹے باتیں لوگ بولیں گے حدیث ہے. تو میک شور کریے جب لوگ حدیث بولتے، سم ٹائمس کیا ہوتا چین آف نریشن بروکن رہتا، ضعیف رہتی، اور سم ٹائمس تو وہ حدیث بھی نہ رہتی. اور تو ایسے لوگ کیا ہے سنیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا. مطلب یہ کمپلیٹلی انکریکٹ چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور تمہیں گمراہ نہ کرے. مطلب اب یہ جو لوگ ہیں ڈیویٹ کر سکتے. اب عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کی ایک نارمل روٹین رہتی. ہر انسان کو اتنے اسلامی تعلیمات نہیں رہتے، وہ بیسک چیزیں جانتے، جیسے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ان کو اتنا ڈیپتھ میں نہیں پتا، تو آسانی سے لوگ ان کو گمراہ کر دیتے. بٹ واٹ واز دا ریزن؟ کیونکہ ان کا اگنورینس ہے، لیک آف نالج ہے، ان کو صحیح تعلیمات نہیں ہے. تو ہر انسان کو کیا ہے اپنی کوشش خود کرنا ہے، قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات لینا ہے، چاہے آپ ٹیچر سے سیکھے، صحیح طرح سے آپ کورس جوائن کریں، یا اگر کتاب بھی لا کے آپ ابن کثیر پڑھ رہے ہیں یا قرآن کا ٹرانسلیشن وہ صحیح اور اوتھینٹک ہو انشاءاللہ. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. من کذبہ مطلب جھوٹ بولنا، علیہ متعمدن مطلب جانتے مجھتے، عمدن جھوٹ بول رہے ہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ النار، ہیل فائر میں ہے. What does it mean؟ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک فارورڈنگ میسیج آ گیا اینڈ somebody saying کہ یہ حدیث ہے، فارورڈ آ گیا، آپ خود اس کو ویریفائی نہیں کریں اور آگے پھیلاتے جا رہے ہیں، پہنچاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے اندر شوق ہے کہ دوسرے لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دوسرے لوگوں تک پہنچے، بٹ واٹ اف اٹ از انکریکٹ؟ وہ اگر وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا. تو میک شور کریے کہ صحیح بات ہم کو پہنچانا ہے، غلط بات کو روکنا ہے، انکریکٹ بات کو. کیونکہ یہاں مقعدہ من النار ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، ہیل فائر ہے، دوزخ ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. واٹ ایور یو ہرڈ، اٹس آدمی مینس پیپل، اینی پرسن، جو بھی بات. کفا مطلب کافی ہے، بالمرئی، مرئی یعنی شخص ہے، انسان ہے، پیپل ہے. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے میل جینڈر ہیئر، اوکے. کذباً مطلب جھوٹ، نکیرہ ہے، اینی کائنڈ آف جھوٹ. ان یحدث، اب یحدث حدیث اٹس ناٹ فار جسٹ دا حدیث جو سنت کی بات ہوئی، بات کی بات ہو رہی، اینی ٹاک، اینی تھنگ دے ہرڈ اٹ بکل ما سمع. سمع سننے کو کہتے، کوئی بھی بات سن رہے آگے پہنچا دے. ایک حدیث میں آیت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی جو بات ہے وہ میک شور کرنا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یا نہیں. تو دو چیزیں دیکھیں انٹر کنیکٹڈ ہے. پہلے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آگ ٹھکانہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہے. بٹ دس از اندر تھنگ، دس از لائک وٹ ایور دے ہیئر دے سے دس از حدیث اور آگے فارورڈ کرے. تو یہ بہت اب یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں کتنا شوق رہتا سوشل میڈیا پہ آگے سے آگے لوگوں کو پہنچانے کا. بٹ وی ہیو ٹو ویریفائی یہ حدیث ہے یا کوئی قول ہے، یا ہو سکتا کوئی ایسی ہی بات ہے، کوئی اچھی بات ہو سکتی، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ حدیث ہے. تو یہ چیز کا ہم کو میک شور کرنا ہے. کوئی بات ہے، کوئی اچھا فریز ہے، کوئی
شخص بتائے کہ دیکھیے یہ ایک اچھی بات میں آگے فارورڈ کر رہا ہوں، لیکن ڈونٹ سے دس از حدیث. ٹھیک ہے، یہ بات کو ویریفائی کرنا ہے، کوئی بھی بات کو. اور پھر حدیثوں میں بھی دیکھیے ویریفائی یہ کرنا ہے آتھینٹک ہے، ضعیف ہے، چین آف نریشن بروکن ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرنا ہے. تو یہی ساری چیزیں بتایا گیا کہ آتھینٹسٹی ہم کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کا مین سورس کیا ہے، کہ سورس آف حدیث صحیح ہے یا نہیں. اب جو خطبہ ہوتا اس میں یہ والے آیتیں بیان کی جاتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا يضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. بلا شبہ تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ راہ دکھا دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اپنے ڈر سے دکھاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ایک معبود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. برحق صرف اللہ تعالیٰ وکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. جو فرسٹ جو آیتیں ہیں، ان الحمدللہ مطلب اللہ کی حمد و ثنا، انا مطلب بے شک، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، نحمد نستعین، اور جو بھی نستعین کیا ہے، آؤن سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا ہے. من یہدی اللہ مطلب جس کو اللہ ہدایت دے، فلا مضل لہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے. گمراہ خود انسان ہوتا. اب آپ کے اندر کوئی طلب ہے تو آپ بیان سنتے، قرآن کی تفسیر سیکھنے کی کوشش کرتے، حدیثیں سیکھتے، دعائیں سیکھتے، ذکر سیکھتے، لیکن کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تو مضل مطلب وہ دلالت میں ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ لیکن جو گمراہ ہو گئے اس کو کون ہدایت دے سکتا. پھر بات پوری، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثتها وکل بدعۃ ضلالہ یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی حدیثیں، سنت. اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے. اپنے طرف سے کوئی بات نکالا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعہ، انوویشن. اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ کو الفاظ کی معنی بھی تھوڑا سمجھا دوں. یہاں پر فَإِنَّ خَيْرَ کوئی بھی، پس کوئی خیر بھی، بے شک کوئی خیر کی بات، الحدیث کتاب اللہ اللہ کی بات. حدیث یعنی یہاں بات، اللہ کی بات سب سے بہترین کیا ہے؟ کتاب کی بات، اللہ کی کتاب کی بات. اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، کیا ہے؟ قرآن. وخیر الحدی حدی المحمد صلی اللہ اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی سنت کی بات. وشر امور محدثتها وکل بدعۃ ضلالہ کوئی بھی اپنے سے کوئی چیز انوویٹ کر رہے، کوئی بات اپنے سے کریٹ کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از انوویشن، دیٹ از بدع. بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شریعت میں کوئی چینجز کرنا از اے بدع. اوکے، بٹ ناؤ وی آر یوزنگ دا گیجٹس، وی آر یوزنگ دا ٹیکنالوجی، دیٹ از ناٹ بدع بیکاز سنت از اے وے آف لائف، ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف. اب جو بھی گیجٹس ہے، فار ایگزامپل لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، میک یوز کر رہے ہیں، یا آپ اپنے فونس یوز کر رہے ہیں، آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا دین، ازنٹ اٹ؟ بٹ آر یو یوزنگ دا شریعت کے جو باتیں ہیں اس میں آپ چینجز نہیں کر سکتے.
قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں دمہ فتح کا بھی چینج نہیں کر سکتے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی بھی چینج نہیں کریں گے، کوئی بدعت نہیں کریں گے، ہر چیز میں یہ دیکھیں گے آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا. تو اس کے لیے کیا سیکھنا پڑے گا؟ حدیثوں کے علاوہ سیرت، بایوگرافی جو بولتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی سے محبت کرتے تو آپ کیا کرتے؟ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے. تو ہم کس کو فالو کرنا چاہیے؟ قرآن کے بعد اتباع سنہ کرنا چاہیے. طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے، ہم وہ فالو کرنا چاہیے. اب فرسٹ چیپٹر، دس واز دا تمہید، بیفور اسٹارٹنگ اٹ دس واز دا انٹرو آف دا بک، کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نماز کی، اور بدعت نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، جو صحیح طریقہ ہے نماز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے، وہ نماز کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت. تو یہاں پر نماز سیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو. 7 year old, it's not 70, okay, 7. when they are 7, 7 سال کے ہو جائے تو ان کو حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائے 10 years old تو کیا کرے؟ انہیں نماز ترک کرنے پر تھوڑا سا مارے، ان کو، ان کے بستر الگ کرے. 2 things ہیں یہاں پر. مرو اولادکم، تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں. دیر از ناٹ لائک اے چوائس، اوکے، دس از اے لائک اللہ تعالیٰ از گیونگ امپریٹو کہ کرنا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرو اولادکم، جو اولاد ہے، بالصلاۃ نماز، وہم ابناء، بچوں کو کیا بول رہے؟ 7 سنین، 7 years، 7 means 7 سنین، 7 year old ہو گئے تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، لیکن ان کو تھوڑا سا لگاؤ، تھوڑا سا غصہ کرو، مارو جب انہوں 10 مطلب 10 year old ہو گئے. دس از لائک اے ٹریننگ. اب آپ سمجھیے کہ 7 year old گرل اور اے بوائے ہو گئے، ان کو ٹریننگ دینا شروع کر رہے ہیں نماز کی. ایٹ لیسٹ 3 years تو لگیں گے نا. 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے. 3 to 4 years میں بائی دا ایج آف 10 ان لوگ تیار ہو جاتے. 10 year old میں نماز پڑھتے. فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ، پھر کیا فرق کرو بول رہے ہیں، کیا سپریٹ کرو بول رہے ہیں؟ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، مداجی بستر کو کہتے. تو سپریٹ دا بستر آلسو. ڈزنٹ میٹر کہ بھائی بھائی ساتھ سو رہے ہیں، بہن بہن، ایٹ لیسٹ بیچ میں ایک پارٹیشن لگا دے، بیچ میں ایک کوئی پلو رکھ دے، کوئی ایسا وہ کرے تاکہ I know it's not easy for everyone to have separate room or separate. We are not talking about separate room. بستر الگ کرنے کا مطلب اگر ایک بیڈ پہ بھی سو رہے ہیں تو بیچ میں کچھ نہ کچھ آپ تکیا یا پلو لگائیں گے تاکہ وہ سپریٹ، چاہے بھائی ٹوگیدر سو رہے ہیں یا بہن. بٹ واٹ ایج؟ 7 years سے نماز کا حکم دینا ہے، 10 years تک نماز کی ان کو پابندی کرنا ہے، اور ان کے بستر الگ کرنا. یہ اسلام سکھا رہا ہے. اب لوگ اتنی باتیں آج کل بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا آج کل، وہ ہو رہا. when Allah has sent this book and role model is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بتا دیے وہ کر لینا ہے، جو چیز سے روکے اس سے رک جانا ہے. تو we should try our best کہ بچے جب 7 سال کے ہو جبھی سے ان کو حکم دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ بار بار ایک بات بتائیں گے ضرور وہ سیکھ لیں گے. اب یہاں پر جو ایک مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز سے فرق پڑتا. عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز ترک کر دے رہے، لیو کر دے رہے، ابینڈن کر رہے تو صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ ایک معنی میں اسلام سے دور ہونے کی بات ہے. اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھ رہے نماز ترک کر دیے، اوہ تم تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، فلاں. ٹرائی ٹو ٹیل دیم، ٹرین دیم.
دیکھیے نو بول کے کسی پہ آبجیکشن کرنا آسان ہے، بٹ میک دیم ڈو اٹ. کفر کی اور نماز کیا ہے، اسلام سکھاتا کہ نماز، اور جو لوگ نماز پڑھتے نا پابندی سے، ان کے چہرے پہ ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی. ترک نماز کفر کا اعلان ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک اور وہ کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے. کوئی نماز ابینڈن کر رہے اور ان کے دل میں وہ پیس بھی نہ رہتا، وہ سکون بھی نہ رہتا. کتنے ٹیبلٹس کھا لو، ریسٹ لیس ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرے آٹومیٹیکلی، چاہے کتنے بھی انسان کے اندر بیڈ ہیبٹس ہو، بیڈ لینگویج ہو، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، ایز سون ایز دے اسٹارٹ دا نماز، گریجولی ان کے اندر چینج آتا. سمجھیے کہ کوئی کپڑا بہت ڈرٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک لانڈری میں وہ کلین ہو جاتا، ہارڈلی ایور، رائٹ، اسپیشلی اف اٹ از ویری وائٹ، بہت زیادہ سفید ہے. تو ویسے ہی کوئی مطلب پابند نہیں تھے نماز کے، لیکن ناؤ دے آر گیٹنگ اٹ. تو آہستہ آہستہ تو ان کے دلوں کے زنگ بھی ہٹ جائیں گے، ان کے اندر سکون آ جائیں گا. تو یہ کوشش کرنا ہے. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان نماز، تو نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا. تو نیکسٹ حدیث کیا ہے، نماز از اے مسٹ، اف یو لیو دیٹ اٹس لائک اے منافق. منافق کیا ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں بیماری ہے. اور وہ بیماری کیا ہے، اٹ کوڈ بی جھوٹ، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. کیونکہ منافق کیا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. اور پھر یہ جو تھرڈ والی حدیث ہم دیکھے تھے جس میں بتایا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، اور یہ عمل صحابہ اکرام بہت برا سمجھتے تھے. عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ عمل میں کس چیز کو ترک کرنے کو کفر جانتے تھے، وہ تھے نماز کو چھوڑنا. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. دس از لائک نماز آپ جب کر رہے ہیں، یو آر ان دا پروٹیکشن شیلڈ، لیکن جب آپ نماز ترک کر رہے ہیں، وہ پروٹیکشن شیلڈ سے باہر نکل لو. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کے اہلو مطلب گھر بار اور مال لٹ گیا ہو. تو اثر کا ٹائم کیا ہے، وہ ٹائم اسکول سے کالجز سے واپس آنا، کام سے واپس آنا، وہ ٹائم اتنا زیادہ بزی، ڈنر پریپیئر ہو رہا، there are lot of things going on at the time of asr, isn't it؟ تو کوشش کرنا ہے کہ سب نمازوں کے ساتھ عصر کی بھی ادائیگی ہو، کیونکہ یہ کیا ہے، ایز اف کہ آپ کا مال اور اولاد سارے لوٹ گئے. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. یہ حدیث میں کیا ہے، اس کے اعمال باطل ہو گئے. فضیلت نماز، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کیا جائے. دس از لائک مائنر سنس معاف ہوں گے، میجر نہیں. الصلاۃ الخمس من جو 5 نمازیں پڑھ رہے ڈیلی، الجمعۃ الی الجمعہ مطلب one Friday to another Friday. دس از لائک آپ نماز پڑھ ایوری ڈے یو آر ڈوئنگ نماز. تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے کیا ہے، 8 ڈیز کے بیچ میں آپ جتنے بھی یو ڈیڈ دا نماز، کفارہ تو آپ کا کفارہ ہے، ایکسپیشن ہے، لما بینہن اس دونوں کے بیچ میں، one Friday to another، ما لم
تغشل کبائر. But your minor sins will be forgiven, not the major sins. Major sins پہ حد قائم ہوتی. تو آٹومیٹیکلی دیکھیے نماز کی پابندی سے آپ کو ایک تو روز کے جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں گناہیں چھڑیں اور سارے گناہیں صاف ہو جا رہے ہیں, کلین پرفیکٹ ہو جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ناٹ اونلی دیٹ, there are so many rewards when you do wudu and when you came out and when you recites the wudu کے جو دعائیں تو 8 gates of جنہ اوپن ہو جاتے. پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جب خشوع اور complete submission to اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو one Friday to another your minor sins are forgiven. What more we want. اور پھر ہم اگر کوئی بھی چیز اچھا مسلسل کریں گے, فجر کی نماز کے بعد ظہر پڑھنا, پھر اس کے بعد دونوں نمازوں کے درمیان پھر ذکر کرنا, یہ سارے چیزیں اگر ہم کوشش کریں گے چاہے کوئی سی بھی نماز ہو 5 ٹائم میں, سب سے زیادہ ہم کو کب اپرچونٹی ملتی کہ سے زیادہ نماز کے بعد ذکر کرنا, قرآن پڑھنا, وہ ہے فجر کے بعد, کیونکہ وہ ایسا ٹائم رہتا تہجد اور فجر. تہجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مست تھی, لیکن آپ چاہتے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور آپ نیئر ٹو اللہ ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہو اور آپ رائچیس پیپل میں ہو جائے, تو یو ہیو ٹو ڈو دا تہجد, معمول بنا لیجیے. اور کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے, ایون 15 منٹ پہلے تک بھی تہجد کا ٹائم رہتا. تو آپ تہجد میں جب اٹھ کے دعا کر رہے ہیں, آپ کی دعا قبول ہو رہی, تو فجر کا ٹائم آپ کو کہہ رہی تھی وہ ٹائم ہے جب آپ اچھی طرح سے نماز پڑھ کے جو صبح کے ذکر ہے وہ کر سکتے اور قرآن پڑھ سکتے. اب نائٹ ٹائم میں بھی ایوری پرسن اس کے اسکیجول کے حساب سے ہو سکتا ہے, کسی کو عصر میں ٹائم زیادہ ملے قرآن پڑھنے کا, کسی کو مغرب میں, کسی کو عشاء میں, تو آپ اپنا اسکیجول کے حساب سے اپنا کنٹینیو کریں. تو آج کا جو ہم چیپٹر ہے فرضیت نماز دیکھیں اور شرک نہیں کرنا, اور نماز مسٹ ہے پڑھنا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام